Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 24. Let's get started by reviewing what we had covered in our previous lecture. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को ऊपर फोकस किया था और उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाय डिफाइनिंग हु द एंटरप्रेन्योर्स आर. एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये इंडिविजुअल्स होते हैं, ये क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं. दीज द पीपल जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को कंसीव करते हैं. दीज द पीपल जो कि एग्जिस्टिंग रजीम को चैलेंज करते हैं. दीज द पीपल जो एग्जिस्टिंग जो मैकेनिज्म्स बने हुए होते हैं उनको चैलेंज करते हैं. लेकिन ये क्रिएटिव होने के बावजूद, इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सोचने के बावजूद ये लोग अपने बिजनेसेस नहीं करते. रादर दे सेल देयर आइडियाज और दे कन्विंस द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनीज फॉर विच दे आर वर्किंग टू look into their ideas and adopt them in order to make their parent organization a more profitable organization, a more efficient organization. यानी ये वो इंडिविजुअल हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वजह से वो अपना बिजनेस अलग से स्टार्ट कर लें, बट दे डू नॉट ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन, बल्कि वो अपनी जो क्रिएटिव थॉट है वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के साथ शेयर करते हैं और उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कोशिश करते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो जो उनके ज़हन के पैदावार है उनको अडॉप्ट किया जाए और अल्टीमेटली जो पेरेंट कंपनी है उससे फ़ायदा उठाए. इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की बात की थी. वी सॉ के ट्रेडिशनली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमें नज़र आता है कि जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, लेकिन some organizations are moving beyond that horizon. कि rather than कि जी R&D डिपार्टमेंट जो है आपका वो एक अपनी डायरेक्शन के अंदर काम करता जा रहा है, organizations what they are doing is कि वो क्रॉस फंक्शनल टीम बनाती हैं जिसमें R&D के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, जिसमें फाइनेंस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें मार्केटिंग के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें ऑपरेशंस के, मैन्युफैक्चरिंग के साइड के भी रिप्रेजेंटेटिव और जितने फंक्शंस हैं जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं उनकी उस रिप्रेजेंटेटिव उस टीम के अंदर होते हैं. तो वहां पे R&D वाला ब्रीफ करता है कि जी किन प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं. जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा है वो रिफ्लेक्शन देता है कि जी जो कंज्यूमर के ट्रेंड्स हैं करंटली, वो दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर द फीचर्स जो कि खरीदे जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर ट्रेंड्स ये बन रहे हैं. उससे R&D को अपने आप को रीअलाइन करने का मौका मिलता है और उसी इन्हीं टीम्स के अंदर फिर ये रिफ्लेक्शन भी आ जाती है फाइनेंस वालों की तरफ से कि जो जिन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं वो कितना कॉस्ट करेंगी, उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी है भी कि नहीं, इन इफ दे गेट इंट्रोड्यूस इनटू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या उसके अगेंस्ट कोई नई प्रोडक्ट्स जो उनसे वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं. मैन्युफैक्चरिंग वाला ये रिफ्लेक्शन दे सकता है कि जो चीज़ें जो लोग सोच रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या जो हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं, क्या वो कैपेबल हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकें? क्या वो इस अहलियत की हामिल हैं कि नई प्रोडक्ट्स को उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बनाया जा सके? सो इससे होता क्या है कि आपके मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोहियन आती है और एक डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल होने का फ़ायदा मिलता है आपको. सो दिस इज़ वन वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप. फिर हम लोगों ने बात की थी कि एक और मॉडल है जिसके अंदर आप कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को इनकलकेट करते हैं और उसके अंदर हम लोगों ने जिक्र किया था अपॉर्चुनिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप का, वे बाय द ऑर्गेनाइजेशन let the managers find out the opportunities for the business. नई डायमेंशन में जिसमें बिजनेस का प्राइमरी फोकस नहीं होता, लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कोई गैप, तो मैनेजर्स उनको सपोर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट दैट मार्केट अपॉर्चुनिटी. हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, अगर आपको याद हो, न्यूज़ वीक के मैगजीन की
جس میں ایک ایگزیکٹوز نے اپنے پرنٹنگ انجینئرز کو یہ کہا تھا کہ جی آپ ایک نئی ٹیکنالوجی بنائیں، بہتر ٹیکنالوجی بنائیں جس سے ہماری جو پرنٹنگ کا فینومینن ہے، جو پرنٹنگ کا پروسیس ہے وہ ایفیشینٹ ہو جائے، کاسٹ کم آئے اس سے، اور جو ہمارا ریکوائرڈ پرنٹنگ کوالٹی ہے وہ بھی اچیو ہو. اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ ٹیکنالوجی بن گئی، اس کو نیوز ویک نے خود اڈاپٹ کر لیا، اس کے بینیفٹس ریپ کرنے شروع کر دیے. اینڈ اٹ واز ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ ان پرنٹنگ انجینئرز نے ایگزیکٹو ٹیم کو بتایا کہ جی ویل اینڈ گڈ، آپ نے جو ہمیں ٹاسک دیا تھا دیٹ ہیز بین پرفارمڈ ان این ایکسلنٹ وے، لیکن وی بلیو کہ اس پروڈکٹ کا اور بھی پوٹینشیل ہے، اس پروڈکٹ کو ہم فردر سیل کر سکتے ہیں ٹو ادر کمپنیز جو کہ پرنٹنگ کے اندر انگیجڈ ہیں. اب جو کور بزنس تھا اس آرگنائزیشن کا وہ بیسیکلی پرنٹنگ تھا، نہ کہ پرنٹنگ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنا. لیکن سنس دے ڈیولپڈ اٹ اینڈ دے سو اے گیپ، سو دا ٹاپ مینجمنٹ آف دیٹ کمپنی اسٹوڈ بہائنڈ دوز پرنٹنگ انجینئرز اینڈ دے آلسو اسٹارٹڈ سیلنگ دا نیو پرنٹنگ ٹیکنالوجی. پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ایکوزیٹو ماڈل بھی ہو سکتا ہے، جس میں اگر آپ کی کور کمپیٹنسی نہیں ہے انوویشن، اگر آپ کی کور کمپیٹنسی نہیں ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو واٹ دا آرگنائزیشن ڈو از کہ وہ یا ان آرگنائزیشن کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتی ہیں جن کی یہ کور کمپیٹنسی ہوتی ہے، یا ان آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کریٹ کرتے ہیں. ایکوزیٹو ماڈل کے اندر ہم لوگوں نے ایگزامپل لی تھی سونی ایرکسن کی، جو کہ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہیں موبائل فون مارکیٹ میں. یٹ دے ڈیسائیڈڈ کہ دے شوڈ کولیبوریٹ اینڈ دے کریٹڈ اے جوائنٹ وینچر، جس کے اندر پھر انہوں نے سونی ایرکسن موبائل انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کے اندر سونی کی کیمرہ ایکسپرٹیز جو سائبر شاٹ ٹیکنالوجی تھی اس کو انٹیگریٹ کیا گیا تھا، ویئر ایز ایرکسن واز اے ہیلدی پلیئر ان دا موبائل فون سیکٹر. تو ان دونوں نے اپنی ٹیکنالوجیز کو مرج کر کے سونی ایرکسن بنایا، جس کے بعد اٹ اگین بیکیم اے ریمارکیبل برانڈ جس کو کاؤنٹ کیا جانے لگا. دو دس جوائنٹ وینچر ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور، بٹ اٹ گیوز اے گڈ ایگزامپل کہ جو سیٹ آف ایکسپرٹیز آپ کے پاس نہیں ہے، آرگنائزیشن ان ڈیفیشنسیز کو اوور کم کرنے کے لیے کن ماڈلز کے اوپر کام کر سکتی ہے. دین وی سو کہ امیٹیٹو انٹرپرینورشپ بھی ہے، جس کے اندر رادر دین کہ آپ ہر چیز اسکریچ سے کریں، یو سمپلی امیٹیٹ واٹ ادرز آر ڈوئنگ. اس کا آپ ایک سپیریئر ماڈل بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کا ایک انفیریئر ماڈل بھی بنا سکتے ہیں. سپیریئر ماڈل کے اگر ہم لوگ ایگزامپل لیں، اس میں ہم لوگ اس گول کے چھلکے کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. اٹس اے جنیرک پروڈکٹ، اور آج سے 10-15 سال پہلے جب کسی کو ضرورت ہوتی تو ہی وڈ گو ٹو دا نیئرسٹ ریٹیل شاپ، اور عموماً اخبار کے اندر لپیٹ کے 5-10 روپے کا جتنی بھی ڈیزائر ہوتی تھی وہ مل جاتا تھا. بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس اینی مور. واٹ ویریس کمپنیز ہیو ڈن از کہ انہوں نے وہی ہسک اٹھایا ہے، اس کو بہتر طور پہ صفائی کی ہے، اس کی بہتر اسٹریننگ کر کے اس کو ایک مناسب سی پیکیجنگ کے اندر ڈالا ہے، اور اس کی پریمیم پرائسنگ کر دی ہے. اس طرح کئی آرگنائزیشنز امیٹیٹ کرتے ہوئے انفیریئر ماڈلز اسی پروڈکٹ کے انٹروڈیوس کروا کے ان سیگمنٹس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو کہ پہلے جن کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اوریجنل پروڈکٹس کو پرچیز کر سکیں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی انکیوبیٹو ماڈل آف انٹرپرینورشپ کی، اور اس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ جی آرگنائزیشن جو سی ہیں وہ ٹیمز بنا دیتی ہیں جو کہ آئیڈیا کنسیپشن یا آئیڈیا اسکریننگ سے لے کے پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ، اس کی ٹیسٹ مارکیٹنگ، اس کی انٹیگریشن ان دا مین مینوفیکچرنگ فیسلٹی ٹل دا پوائنٹ دیٹ پروڈکٹ ریلی گیٹس انٹروڈیوسڈ انٹو دا مارکیٹ. تو اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر وہ جو ٹیمز ہیں وہ پورے کا پورا یہ پروسیس کے اندر اس کی کیئر کرتی ہیں اور اس کو لک آفٹر کرتی ہیں. اور اس میں بیسیکلی وہ انکیوبیٹو پراپرٹیز کی جو ان کو ایک پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جو ادروائز ان آئیڈیاز کو نہیں ملتی، وہ یہ انکیوبیٹو ٹیمز پرووائڈ کرتی ہیں اور آرگنائزیشن کو پروڈکٹ کو اس فارم میں لا کے دے دیتی ہیں جس کے اندر وہ ایزیلی اپنے ایگزسٹنگ میکانزم کو یوز کرتے ہوئے بیچ سکتی ہے. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کمپنسیشن آف انٹرپرینورز. ہم لوگوں نے بات کی کہ these are people who are going to challenge existing paradigms, these are corporate commandos, لیکن
یہ کس طرح انشور کریں کہ جس بندے کے پاس کریٹو آئیڈیاز ہے یا انوویٹو پروڈکٹ جس نے جو بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم لوگ انٹرپرینور بننے سے روکیں ایز اے باس, ایز اے مینیجر. تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مختلف لیولز کے اوپر کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے انٹرپرینورس کو. جو بنیادی جو سب سے ایزی میتھڈالوجی ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کہ ان کو فائنینشیل کنسیڈریشنز آفر کی جا سکتی ہیں, ان کو نان فائنینشیل کنسیڈریشنز دی جا سکتی ہیں جس میں آپ ان کا آفس بہتر کر سکتے ہیں, کار وغیرہ, اور اس طرح کی جو بھی اکارڈنگ ٹو ہز دا میگنیچیوڈ آف ہز آئیڈیا جو بھی فیسیلیٹیشن کی جا سکتی ہے وہ دی جا سکتی ہے, ان کو ہی کین گیٹ پروموٹیڈ. اور اس کیس کے اندر واٹ ہیپنز از کہ جو اس بندے کی بتائی ہوئی پروڈکٹ ہے, اس بندے کا جو برین چائلڈ ہے, اس کو آپ ایگزسٹنگ مارکیٹنگ, ایگزسٹنگ فائنینس, ایگزسٹنگ سپلائی چین, ایگزسٹنگ مینوفیکچرنگ فیسلٹی کے ذریعے آپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اس چیز پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, کہتے کہ I've got such a brilliant idea, تو اگر میں خود اس کو سٹارٹ کروں گا تو میرے فائنینشیل بینیفٹس بہتر ہوں گے, میرے پاس کنٹرول آئے گا چیزوں کا. یہاں پہ تو مجھے آپ نے صرف پروموشن دے کے فارغ کرنے کی کوشش کریں and I'm not happy with that. تو اس صورت میں آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک بہتر ماڈل آف کمپنسیشن ڈیولپ کر سکتی ہیں, جس کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ایس بی یو انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے, دیٹ از اے اسٹریٹجک بزنس یونٹ آف دا آرگنائزیشن. جو یونٹ ہے ایس پی یو آپ کا, اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوگا, اپنا انڈیپینڈنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوگا, اپنا انڈیپینڈنٹ مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں اس ایس بی یو کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے, اور اس ٹیم کو, اس انڈیویجول کو آپ اس ایس بی یو کو مینج کرنے کی رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں. اب نہ صرف اس کا فائنینشیل سٹیٹس بھی بہتر ہوا بلکہ سوشل سٹیٹس اور ہائرارکی کے اندر بھی وہ ایک ٹاپ مینجمنٹ یا ٹاپ مڈل مینجمنٹ کے کیٹیگری میں فال کرنا شروع کر دیتا. کچھ لوگ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار, جو مزہ اپنا کام کرنے میں ہے وہ نوکری میں نہیں ہے, اور جب کہ میرا ملٹی ملین ڈالر کانسیپٹ ہے تو وائی شوڈ آئی اسٹک اراؤنڈ ود دا کمپنی, میں کیوں ان کے اوپر ریلائی کروں. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک اور ماڈل ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کارپوریٹ اسپن آف, اس کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے وہ بنیادی طور پہ ایک نئی آرگنائزیشن بناتی ہے جس کے اندر وہ میجورٹی شیئرز اپنے پاس رکھتی ہے, اور مائنورٹی شیئرز جو ہیں وہ دے گیٹ ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دس ٹیم آف انٹرپرینورز. اور اب اس کمپنی کو یہ انٹرپرینورز جا کے مینج کرتے ہیں. اس ماڈل کے اندر نہ صرف ان کو فائنینشیل بینیفٹس بہتر مل رہے ہیں بلکہ ان کو کنٹرول بھی مل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹ اونرشپ بھی مل جاتی ہے اس پروجیکٹ. پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس ماڈل کے اندر either the parent company would be the major supplier or the major customer of that entity. اس طرح پورٹر 5 فورسز ماڈل کو اگر ہم لوگ ذہن میں لائیں تو جو بارگیننگ پاور آف کسٹمر تھی, بارگیننگ پاور آف سپلائر تھی, ان میں سے ایک کم از کم انجوائے کرے گی آپ کی پیرنٹ کمپنی. لہٰذا انٹرپرینورز کو اپنی طرف سے ایک فریڈم بھی ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم بھی ساتھ ساتھ مینٹینڈ رہے گا. پھر ہم لوگوں نے بیریئرز ٹو انٹرپرینورشپ کی بات کی تھی, جس میں وی سو کہ جو آپ کا ریڈ ٹیپزم ہے, بیوروکریسی ہے, وہ یوزلی آپ کے جو آئیڈیاز ہیں اور جو انٹرپرینورز ہیں ان کو انکریج نہیں کرتے. اگر بہت زیادہ لیئرز ہیں آپ کی ہائرارکی میں, اس صورت کے اندر بھی جو انٹرپرینورز ہیں وہ بہت زیادہ پنپ نہیں پاتے, کیونکہ اگر ان کے آئیڈیاز کیونکہ چیلنجنگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایگزسٹنگ رجیم کو چیلنج کرتے ہیں, تو اس لیے ناٹ ایوری بڈی از ہیپی ان لسننگ دم. ان کو پہلے نمبر پہ ہو سکتا ہے کہ وہ انتہائی ان پلیزنٹ لگے. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ان کا جو آئیڈیا وہ جنریٹ کر رہے ہیں وہ کہیں مڈل مینجمنٹ کے اندر فلٹر ہوتے ہوتے بالکل ختم ہی نہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے فریڈم فیکٹرز کی بات کی تھی,
ایڈوانٹیجز کی بات کی تھی انٹرپرینورشپ کی. اس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ انٹرپرینورز کو ریسورسز کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ انٹرپرینورز کو کیپٹل بھی خود نکالنا ہوتا ہے, تو آرگنائزیشنز کے پاس رننگ کیپٹل سم ہاؤ اویلیبل ہوتا ہے, ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے مارکیٹنگ کا, فائنینس کا, پروڈکشن کا. تو یہ والی جو جتنی بھی ٹینشن ہوتی ہے جو کہ ایک انٹرپرینور کو ادروائز برداشت کرنی پڑے گی یا ٹیک اپ کرنی پڑے گی, وہ انٹرپرینورز کو اس طرح سے برداشت نہیں کرنی پڑتی. لیکن جو آرگنائزیشن کا فوکس ہے وہ شارٹ ٹرم پروفٹس کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرز کیا کہیں گے. اگر انٹرپرینور کا جو آئیڈیا ہے وہ اوور اے لانگر اسپین آف ٹائم بینیفیشل ہوگا تو یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ ٹاپ مینیجرز اس آئیڈیا کو اپریشیٹ تو کر رہے ہوں لیکن اس کو اڈاپٹ اس وجہ سے نہ کریں کیونکہ وہ شارٹ ٹرم پروفٹس کو کم شو کر رہا ہے یا ان کے اندر ڈینٹ ڈال رہا ہے. اینڈ دین وی لکڈ انٹو دا 10 commandments آف انٹرپرینور. اگر ہم لوگ انٹرپرینور بننا چاہیں تو کیا کیا کام ہمیں کرنے پڑیں گے, اور اس میں ایک یہ تھا کہ وی شوڈ بی ریڈی ٹو گیٹ فائرڈ ایوری ڈے. اس جذبے کے ساتھ کام کرنا, اور جس آئیڈیا کو پک کر لیا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا جس کے بارے میں ہمارا بلیف ہو گیا کہ یار دس از گڈ فار دا کمپنی, اسٹک ود اٹ انٹل اٹ گیٹ مٹیریلائزڈ. لابنگ کریں لیکن پلیزنٹ وے سے, پالیٹکس نہ کریں, لابنگ کریں. So these are the various factors that we try to cover in our entrepreneur lecture. اور اس میں پھر ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس کے اندر مختلف جو اکیڈمیشنز تھے کرانفیلڈ یونیورسٹی کے, انہوں نے انٹرپرینورشپ کی اناٹمی کے اوپر نظر ڈالی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل انٹرپرینورز ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی ریفلیکشن دی تھی. آج کے لیکچر میں ہم لوگ مارکیٹنگ پہ فوکس کریں گے. ول ڈسکس دا 4 P's آف مارکیٹنگ, دیٹ از پروڈکٹ, پلیس, پرائس اینڈ پروموشن, اور ان کا رول سمجھنے کی کوشش کریں گے ان آرڈر ٹو میک اے سکسیسفل مارکیٹنگ اسٹریٹجی. اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ مارکیٹنگ کا ویل آف فارچون کیا ہے. اسمال بزنسز کی, انٹرپرینورز کی جو بزنس مارکیٹنگ ہے وہ بڑی آرگنائزیشن سے کن ٹرمز کے اندر ڈفرینشیٹ کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمال بزنسز ہیں ان کے پاس کیا ایڈوانٹیجز ہیں اوور دیئر رائیول بگر بزنسز. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ کسٹمر سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ کس طرح سے گیج کرتے ہیں, اور ایک اور امپورٹنٹ ٹول جو کہ انٹرپرینورز کے پاس ہوتا ہے دیٹ از 1-to-1 مارکیٹنگ, وہ کیا ہے اور اس کو ہم لوگ کس طرح سے اڈاپٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. امریکن مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کی اگر مارکیٹنگ کی فارمل ڈیفینیشن ڈھونڈنا چاہیں تو اکارڈنگ ٹو دیم مارکیٹنگ از دا ایکٹیویٹی, set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customer, client, partners and society at large. اسی طرح یہاں پہ فلپ کاٹلر کی بھی مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن کوٹ کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ کچھ سمپلسٹک ویو آف مارکیٹنگ دیکھیں. So I searched online and there were various simple explanations of the concept of the marketing, and one of them was that this is a process of creating and delivering desired goods and services to the customers. جب آپ ڈیزائرڈ گڈز کی بات کریں اور یہ کسٹمر کی ڈیزائر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے میپ آؤٹ کریں گے کہ ان کی ڈیزائرڈ ایٹریبیوٹس کیا ہیں ایک پروڈکٹ کے, ان کے ذہن میں ڈیزائرڈ ایٹریبیوٹس آف اے سروس کیا ہیں. تو اس کے مطابق جب اپنی پروڈکٹس اور سروسز کو ڈیزائن کریں گے اور ان کو ڈلیور کریں گے ٹو دا کسٹمرز, یو آر ایکچولی پارٹیسپیٹنگ ان اے پروسیس آف مارکیٹنگ. Or it may be said that marketing is a process through which you make and keep customers. And some would say that marketing is basically a matchmaker between what you are selling and what your customers are willing to buy.
مارکیٹنگ مکس، اس کا ذکر آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی کورسز میں پڑھا ہوگا. پرابیبلی مارکیٹنگ کا جو انٹروڈکشن ٹو مارکیٹنگ کا کورس ہے، مارکیٹنگ مینجمنٹ کے کورس میں بھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا. سو the 4 elements of the marketing mix are product, place, price and promotion. اب ہم ان کو one by one دیکھتے ہیں. So what is a product? The term product refers to tangible physical products as well as services. Services کے کیس کے اندر intangibility جو سی ہے وہ ایک کی differentiating factor ہے from the products. اب اگر ہم لوگ products کے features کی بات کریں تو it may include a brand name. as an Apple iPhone, the product is there, لیکن اس کا جو برانڈ کیا ہے، فنکشنالٹی کیا ہے، اس کی فنکشنز وہ کیا کیا پرفارم کرتا ہے. موبائل کی ایگزامپل لیں تو if we are after very basic functions of a mobile phone including making a call or sending an SMS or receiving an SMS, that functionality may well be provided with a very simple model of Nokia or some other brand. But if we are little high-techy, we are the individuals who like to socialize, who like to stay in touch with their friends and family all the times, who are always in pursuit of knowledge, who are always looking for information regarding their education, regarding their degree, or regarding various issues surrounding them, then that product, that basic Nokia phone, that basic mobile phone by any company may not be that functionally helpful to the user. تو اس کیس میں ہمیں ایسی پروڈکٹ چاہیے ہوگی جس کی فنکشنالٹی نسبتاً بہتر ہو. آج کل کے کیس میں we can talk about the various touch screen phones that are available, which would also include your software that are running on it. Android کی بات کی جا سکتی ہے، اگر ایپل کے کیس کے اندر iOS کی بات کی جا سکتی ہے. تو پروڈکٹ آپ کی لیے کیا فنکشنز پرفارم کر رہی ہے وہ بھی پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس میں آئے گا. اسٹائلنگ کیسی ہے اس کی، اس کا ڈیزائن وغیرہ کس طرح بنا ہوا ہے، کوالٹی پروڈکٹ کی کیسی ہے. واٹ از کوالٹی؟ اس کے اندر مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، آگے انشاءاللہ ہم لوگ ایک لیکچر بھی کریں گے اس کے اوپر. کوالٹی کو اگر ہم لوگ بڑے سمپل ویو میں دیکھیں تو اٹ از بیسیکلی اسٹینڈرڈ آف سیٹسفیکشن ان مارکیٹنگ ٹرمز، کہ اگر آپ کے جو پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، جو اس کی فنکشنالٹی ہے، وہ اس اسٹینڈرڈ کی ہے جو کہ کسٹمر آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یو آر پرووائڈنگ اے کوالٹی پروڈکٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ ہائی کوالٹی اور لو کوالٹی، merely quality, because that product is satisfying the desired expectations. اس کے علاوہ آپ کے جو پروڈکٹ کے فیچرز کے اندر اس کی سیفٹی بھی آئے گی. کیا کن ولنریبلٹیز کے اگینسٹ وہ آپ کو ہیلپ کرے گی، یا اس پروڈکٹ کو یوز کرنے سے کیا کیا ولنریبلٹیز آپ کی کریٹ ہو رہی. موبائل فونز کے اندر ریڈیشنز کا آپ نے ذکر سنا ہوگا. اسی طرح کئی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سیفٹی ہیزرڈز بھی کریٹ ہو. دیٹ اگین وڈ بی اے کمپوننٹ آف دا پروڈکٹ. ہاؤ دا پیکیجنگ از بینگ ڈن، اس کے اندر ہم لوگ سنگل پیکنگ کر رہے ہیں. مختلف پروڈکٹس کی مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اف وی ٹاک اباؤٹ چاکلیٹ، a wrapper does it, a wrapper does the job. لیکن اگر ہم لوگوں نے کمپیوٹر مانیٹرز کو اگر موو کرنا ہے یا اس کو پیکج کرنا ہے تو صرف ایک ریپر سے کام نہیں چلے گا. ول بی نیڈنگ سم پرائمری پیکنگ، اس کے اندر ہمیں سیفٹی کے لیے بھی کچھ مٹیریل چاہیے ہوگا، اور اس کے بعد ایک ہارڈ کوالٹی جو ہے کارڈ بورڈ چاہیے ہوگا جو کہ انشور کر سکے کہ وہ پروڈکٹ فرام سپلائر ٹو دا کسٹمر ٹو دا کنزیومر ٹھیک حالت میں پہنچے. تو ہر پروڈکٹ کی اپنی پیکیجنگ ریکوائرمنٹس ہوں گی. کس نے کس سپلائی چین سے گزر کے جانا ہے، وہ سپلائی چین کتنا لمبا ہے، کتنا رسکی ہے، کتنے زیادہ
وہ پروڈکٹ کتنے زیادہ ہاتھوں کو میں سے گزر کے جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کنسیڈر کرنی پڑیں گی while designing the packaging of that product. اس کے علاوہ ریپیئرز اینڈ سپورٹ کیا پرووائڈ کر رہے ہو اس پروڈکٹ کے لیے. جب خرید لیا اس کے بعد اگر وہ خراب ہو جاتا ہے یا اس کے جو فیچرز ہم لوگوں نے بتائے ہیں کسٹمر ان کو ٹھیک طرح سے انسٹال نہیں کر پاتا اور وہ جو اس کی پرسیو بینیفٹس تھے وہ فلی ڈرائیو نہیں کر پا رہا, تو اس صورت میں کس طرح ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس طرح ہم ان کو ریپیئر کی فیسلٹی دے رہے ہیں. وارنٹی ہماری پروڈکٹس کے ساتھ کیا ایسوسیٹڈ ہے, کیا ہم کوئی پروڈکٹ وارنٹی آفر کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر آپ ایک بادی نظر میں دیکھیں جن جن پروڈکٹس کی آپ کو وارنٹی ملتی ہے آپ اس کے لیے ایک پریمیم پرائس دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور عموماً اگر آپ میڈیوکر یا انفیریئر پروڈکٹ لیں گے it may look cheap but usually there is no warranty attached to it. So some people would count warranty as an element or as a depiction that this product is of a certain good standard or certain quality. اس کے علاوہ اس پروڈکٹ کے ساتھ ایکسیسریز کیا کیا انکلوڈیڈ ہیں اور سروسز کیا کیا ایسوسیٹڈ ہیں. Then the second component of the market mix is your price. An entrepreneur needs to determine کہ اس کی pricing strategy کیا ہو. کیا وہ skimming کرنا چاہ رہا ہے, کیا وہ penetration کرنا چاہ رہا ہے, کیا وہ premium pricing کرنا چاہ رہا ہے, کیا وہ discount pricing کرنا چاہ رہا ہے. اس کو خود determine کرنا ہے. کیا اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کی product premium product ہے, کمپٹیشن سے بہت بہتر ہے, تو پھر اس کے لیے اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ وہ ایک پریمیم چارج کرے, ایک زیادہ قیمت اس کے وہ اپنے کسٹمر سے چارج کرے, اور کسٹمر آر ولنگ ٹو پے دوز پریمیم if their perceived benefits are being met by that product or service. اگر انٹرپرینور لو کاسٹ پروڈکشن کر رہے ہیں, اس کی پروڈکشن بہت زیادہ کوانٹٹی میں جس سے وہ اکانومیز آف اسکیل کے فائدے اٹھا رہا ہے, تو اس صورت کے اندر وہ لو کاسٹ پرووائڈر بن سکتا ہے اور اپنے کمپٹیشن کو کاسٹ کی بنیاد کے اوپر, اپنی آفرڈ پرائس کی بنیاد کے اوپر شیک اپ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور کسٹمرز کا ایک بڑا چنک اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی سجسٹڈ ریٹیل پرائس کیا ہے, آر آر پی کیا ہے, آپ کی ریکمینڈیڈ ریٹیل پرائس کیا ہے, آپ کی ایم آر پی کیا ہے, میکسیمم ریٹیل پرائس کیا ہے. اور یہ یوزلی آپ کو پیکیجنگ کے اوپر لکھی ہوئی ملتی ہے. آپ کہیں سے بھی خریدیں اس پروڈکٹ کو, کراچی سے خریدیں, خیبر سے خریدیں, گلگت سے خریدیں, لیکن جو ایم آر پی لکھی ہوئی ہے یا جو ریٹیل پرائس سجیسٹ کی گئی ہے, شاپ کیپر کین ناٹ چارج behind or beyond that particular limit that has been set by the company. اس کے علاوہ پرائسنگ کے اندر ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے کسٹمرز بڑا والیوم, بڑا چنک خریدتے ہیں آپ سے پروڈکٹ کا, یا آپ کی سروسز کے لیے ایک اوور آل بڑے لیول کی سبسکرپشن کرتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا ڈسکاؤنٹس آفر کریں گے, آپ ان کو کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے, آپ ان کو کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے فیسیلیٹیشن کے اندر, پرائسنگ کے اندر, ایز کمپیئر ٹو دوز انڈیویجولز ہو آر ایکچولی بائنگ اے ویری اسمال والیوم آف یور پروڈکٹ. اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ آپ جو پروڈکٹ اپنی بنا رہے ہیں وہ آپ ڈائریکٹ کنزیومر یا کسٹمر کو سیل کریں. تو ہو سکتا ہے آپ نے انٹرمیڈیریز کو انوالو کیا ہو, ہول سیلر کو انوالو کیا ہو, تو پھر اس صورت میں ایک طرف ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی سجیسٹڈ ریٹیل پرائس کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر ہول سیلرز کو ہم لوگوں نے کس پرائس کے اوپر پروڈکٹ آفر کرنی ہے تو اس کو بھی سیٹ کرنا پڑے گا. اور جو ڈفرنس ہوگا ریٹیل پرائس کا اور جو ہمارے ہول سیلر کی پرائس کا ہے, وہ بیسیکلی آپ کے تمام جو انٹرمیڈیریز ہیں ان کے کمیشنز اور ان کا جو پریمیم ہے وہ اس ڈفرنس کے اندر سے نکلے گا. اگر
کسٹمرز آپ سے کیش کی پرچیز کر رہے ہیں تو اس صورت میں کوئی آپ ڈسکاؤنٹس آفر کریں گے کہ نہیں؟ یا اگر آپ نے کریڈٹ دیا 30 دن کا اور 30 دن کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 1% اور 2% آن ٹاپ آف دا نارمل جو انوائس میں نے ایشو کی ہے وہ چارج کروں گا میں، تو اگر وہ 30 دن کی بجائے 15 دن میں پیمنٹ کر دیتا ہے تو کیا آپ اس صورت کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹس آفر کریں گے ان کو؟ کیونکہ ادروائز آپ نے تو ایزیوم کیا ہوا تھا کہ آپ کا جتنا بھی کیپٹل تھا، جو انوینٹری کی کاسٹ تھی، وہ تو آپ نے 30 دن کے لیے فورگو کی ہوئی تھی، اگنور کی ہوئی تھی، لیکن once you get the cash back in 15 days it means کہ 15 دن کے لیے آپ کے پاس وہ کیش جو آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ آپ کو مل گیا. تو کیا آپ کوئی انسینٹیو دینا چاہیں گے اپنے کسٹمرز کو کہ وہ جلدی پیمنٹ کریں؟ اس کے علاوہ سیزنل پرائسنگ، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس صورت میں کیا پرائس رکھنی ہے، جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر اپنے آپریشنز کو مینٹین کرنے کے لیے پرائسنگ کس نوعیت کی کرنی. ایک اور جو فینومینن ہے وہ بنڈلنگ کا ہے. کیا ہم لوگ مختلف پروڈکٹس کو اگر ملا کے بنڈلز کریٹ کریں اور جس سے ہمارے مختلف پروڈکٹس کی سیل جو سین ایٹ ون ٹائم بڑھ سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے پرائسنگ کس طرح کرنی اور ہمارے پرائسنگ کے اندر فلیکسیبلٹی کی نیچر کتنی ہوگی. ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ مارکیٹنگ مکس کا پلیسمنٹ، اینڈ اٹ از بیسیکلی ڈسٹریبیوشن اینڈ دیٹ از اباؤٹ گیٹنگ دا پروڈکٹس ٹو دا کسٹمرز. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ایک انوویٹو پروڈکٹ بنا لی، اپریشیٹڈ، بہت زیادہ ایفرٹ ڈلتی ہے، لیکن اگر پروڈکٹ کسٹمر تک اویلیبل ہی نہیں ہے، if the customer goes to the retailer to find that product، ایک دفعہ نہیں ملی وہ شاید اگنور کر دے، دوسری دفعہ جب نہیں ملے گی شاید وہ اگنور نہ کرے، اور اگر شاید تیسری دفعہ وہ جائے اور اس کو پروڈکٹ نہیں ملتی شاید وہ چوتھی دفعہ اس پروڈکٹ کا پوچھے ہی نہیں. سو ہاؤ ڈو وی انشور کہ جس پروڈکٹ کو ہم لوگ ایڈورٹائز کر رہے ہیں، جس پروڈکٹ کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، جس پروڈکٹ کو ہم لوگ سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایٹ ڈیزائرڈ ٹائم آف دا کسٹمر، ایٹ دا ٹائم وین دا کسٹمر نیڈز اٹ، وہ اس کے نیئرسٹ اور کنوینئنٹ جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر اویلیبل ہو. تو اس کے لیے پلیسمنٹ کو ایک بڑی امپورٹنٹ جو اسٹیٹس حاصل ہے مارکیٹنگ مکس میں. جو ایف ایم سی جیز ہیں، جو بڑی کمپنیز ہیں، ان کا ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن کی جو کور کمپیٹنسی ہے وہ ان کی پلیسمنٹ ہے. کہیں پہ آپ چلے جائیں آپ کو ان کی پروڈکٹس اویلیبل ہوتی ہیں، تمام ریٹیل شاپس کے اندر آپ کو نظر آتی. تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، کمپنیز نے بڑا ایکسٹینسولی اس پہ اسپینڈ بھی کیا ہوا ہے، اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم دے ہیو کم اپ ود اسمارٹر سپلائی چین مینجمنٹ ٹیکنیکس، جس سے وہ انشور کرتے ہیں کہ ہر ریٹیلر کے پاس ان کی ڈیزائرڈ پروڈکٹس اویلیبل ہوں. بیسیکلی آپ نے یہ پلیسمنٹ کے اندر یہ فگر آؤٹ کرنے کہ آپ کے ڈسٹریبیوشن چینلز کیا ہوں گے. کیا آپ خود سیل کریں گے ریٹیلرز کسٹمرز کو، یا آپ ڈسٹریبیوٹرز کو اندر انوالو کریں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایک ریجنل ڈسٹریبیوٹر کو دیں، وہ آگے اپنے سب ڈسٹریبیوٹرز کو دے اور وہ آگے ریٹیلرز تک پروڈکٹ پہنچائے جہاں سے آپ کا کسٹمر خرید سکے. سو دس از سم تھنگ دیٹ یو ول ہیو ٹو ڈیسائڈ ایز این انٹرپرینور. اس کے علاوہ مارکیٹ کوریج کس طرح کی ہے، انکلوسیو کرنی ہے، سلیکٹو کرنی ہے، یا ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن کرنی. انوینٹری مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے ہم لوگوں نے. یاد ہے ہم لوگوں نے جب فیلئرز کی بات کی تھی بزنسز کے، انٹرپرینورز کی، اس میں ایک ریزن انوینٹری مس مینجمنٹ تھا کہ لوگ جو انٹرپرینورز ہیں وہ فگر آؤٹ نہیں کر پاتے کہ کتنا سامان، کتنا سٹاک رکھنا ہے. اگر بالکل کم رکھ دیں گے تو اس صورت میں پاسبلٹی ہے کہ کسٹمر آئے اور اس کے لیے پروڈکٹ اویلیبل نہ ہو، اور اگر ہم اوور سٹاکنگ کر لیتے ہیں تو اس کیس کے اندر کیش جو ہے وہ سارے کا سارا انوینٹری کے اندر پھنس جاتا ہے. سو ہاؤ ڈو وی انشور کہ جو انوینٹری ہے وہ ہماری ایک ایڈیکیٹ لیول کے اوپر مینٹینڈ ہے.
ویئر ہاؤسنگ کس طرح کرنی ہے, ہم لوگوں نے اپنے انوینٹری سٹاکس کہاں پہ کرنے ہیں, کیا ایک سینٹرل لوکیشن کے اوپر سٹاک رکھنا ہے یا ہم لوگوں نے ریجنل ویئر ہاؤسز بنانے ہیں جہاں سے ہم لوگ ان پرٹیکولر ریجنز کو آن دیئر اون جو سپلائی ہے پروڈکٹ کی وہ مینٹین کریں گے. ڈسٹریبیوشن سینٹرز کہاں بنانے ہم لوگوں نے, آرڈر پروسیسنگ کس طرح ہوگی, اس کا میکنزم کس طرح ہوگا, کون آرڈر دے گا, کون آرڈر ریسیو کرے گا, اس کو ڈاکیومنٹ کس طرح کیا جائے گا, وہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ کن کن ڈپارٹمنٹس تک جائے گی اور اس کو فردر کس طرح ایگزیکیوٹ کر کے پروڈکٹ کو کسٹمر تک پہنچایا جائے. اس کے لیے بھی آپ کو پراپر آپریشنل مینجمنٹ ٹیکنیکس یوز کر کے آپ ایفیشینٹ پاتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کس طرح آپ کریں گے, اگر آپ کے جو فریجائل گڈز ہیں اس کے لیے شاید آپ کو ایکسٹرا پیکیجنگ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ریلائبل اور بڑی سیف قسم کی پیکیجنگ بھی چاہیے, ٹرانسپورٹیشن بھی چاہیے ہوگی. اور ریورس لاجسٹکس کس طرح مینج کرنی ہے آپ نے, اگر پروڈکٹ کے اندر کوئی کمپلین آ گئی, اگر پروڈکٹ ٹھیک نہیں نکلی تو اس کو واپس ڈسٹریبیوشن سینٹر اور ڈسٹریبیوشن سینٹر سے مینوفیکچرنگ فیسلٹی تک کس طرح پہنچانا ہے. یوزلی جو فارورڈ لاجسٹکس ہے اس پہ تو تمام لوگوں کا فوکس ہوتا ہے کہ جی کسٹمر تک پہنچانے کس طرح, لیکن اگر کسٹمر خوش نہیں ہے اس پروڈکٹ سے تو اس کسٹمر سے دوبارہ اس پروڈکٹ کو فیکٹری تک کس طرح پہنچانا. This again needs to be figured out and it is a very important component of placement. Promotion the fourth leg of the marketing mix and it represents the communication of information about the product with the goal of generating a positive customer response. اس میں آپ ایڈورٹائز کس طرح کرتے ہیں, ٹی وی ایڈورٹیزمنٹس یوز کرتے ہیں, آپ پرنٹ ایڈورٹیزمنٹس یوز کرتے ہیں, آپ یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ پرسنل سیلنگ کے اوپر فوکس کریں اور اپنی ایک سیلز فورس جو سی نا اس کو ہائر کریں آپ, ڈپینڈنگ اپون واٹ پروڈکٹ اور واٹ سروس یو آر سیلنگ. سیل پروموشن جو سی ہیں وہ آپ کس طرح کرتے ہیں, پبلک ریلیشننگ اور پبلسٹی کے اندر آپ اپنے آپ کو کس طرح انگیج کرتے ہیں کہ آپ کے منیمل کاسٹ یا آلموسٹ ایٹ نو کاسٹ آپ کی اویئرنیس جو ہے برانڈ کی وہ بڑھے اس کمیونٹی میں, اس ریجن میں, اس کنٹری میں جہاں پہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں. اور پروموشن کے اندر ہی آپ کا مارکیٹنگ کا کمیونیکیشن بجٹ ڈسکس ہوگا. Now let's move on and see this marketing wheel of fortune. مارکیٹنگ ویل آف فارچون کسی بھی ویل کی طرح اس کا گھومنا ضروری. جو پہلا سٹیپ ہے آپ کی مارکیٹنگ کے اندر وہ آپ کی کسٹمر, پروڈکٹ اور کمپیٹیٹرز کی ریسرچ ہے کہ آپ کا کسٹمر کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کے پروڈکٹس کے کیا فیچرز ہیں جو کہ اس کے لیے اپیزنگ ہیں یا اس میں کیا اور ایڈ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فگر آؤٹ کرنا کہ کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹس جو سی ہیں وہ کس طرح سے انٹرٹین کر رہی ہیں کسٹمرز کی نیڈ. آفٹر فگرنگ دس آؤٹ این انٹرپرینور شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈیلیneate کہ اس کے پروڈکٹ کے اندر وہ کون کون سے فیچرز ایڈ کر سکتا ہے جو کہ اس کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ آفر نہیں کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ ان فیچرز کو اس طرح بنایا جائے جو کہ ایزیلی ریپلیکیبل نہ ہو. یہ نہ ہو کہ پوری کی پوری R&D کر کے آپ بڑی محنت کر کے ایک فیچر بنائیں اور it could be so easy to copy کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 1.5 ہفتے کے بعد آپ کے کمپیٹیٹر نے آپ کی ساری کی ہوئی محنت کو امیٹیٹ کیا ہے اور اپنی پروڈکٹ کے اندر بھی وہ چیز انٹیگریٹ کر دی. اس کے بعد اگین آپ کمپیٹیٹر ریسرچ جب کریں گے, مارکیٹ ریسرچ کریں گے, تو اس میں آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے پرائس کس طرح کرنا ہے. آپ اس کے لیے پریمیم پرائسنگ کر رہے ہیں, اسکیمنگ کر رہے ہیں, پینیٹریشن اسٹریٹجی کریں گے آپ لوگ, تو قیمت کیا سیٹ کرنی ہے, دیٹ از اگین این انٹرپرینورز جاب, اور یہ مارکیٹنگ کے فنکشن کے اندر آئے گا. پرائسنگ
از ون آف دا مین ایلیمنٹس جو کہ جو پوائنٹ آف سیل کے اوپر جب سیل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کسٹمر کے بائنگ ڈیسیژن اور ریجیکٹنگ اے پرٹیکولر پروڈکٹ ڈیسیژن کے اوپر بہت زیادہ اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے. خصوصاً جو کنزیومر گڈس کے اندر اب جس طرح کے سٹورز ہر جگہ پہ بنتے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک ہی شیلف کے اندر تمام کمپیٹنگ پروڈکٹس ایک دوسرے کے ساتھ پڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہاں پہ نیچے پرائس ٹیگز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایک کسٹمر کے لیے اب بڑا آسان ہے کہ وہ کمپیریزن کر سکے کہ کس پروڈکٹس کے کیا فیچر ہیں, کیا انگریڈینٹس ہیں, اس کے ساتھ اس کی ایسوسیٹڈ پرائسز بھی نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پرائسنگ ہے اٹ شوڈ ناٹ بی ویگ. یہ موڈ میں آ کے پرائسنگ نہیں کرنی, ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پروڈکٹس کے فیچرز کیا ہیں. جو پروڈکٹ ہم لوگوں نے ڈیولپ کی ہے کیا وہ می ٹو پروڈکٹ ہے؟ اگر تو می ٹو پروڈکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کوئی پریمیم پرائسنگ نہیں کر سکیں, یا اگر ہم لوگ اکانومیز آف اسکیل کو اچیو کر رہے ہیں, اگر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے دوسرے لوگوں سے, تو اس صورت میں شاید ہم پروڈکٹ کو سستا بیچ سکیں. لیکن اگر ہم لوگوں نے پریمیم پروڈکٹ بنائی ہے, ایک بہت بہتر فیچرز والی پروڈکٹ بنائی ہے جو کہ کوالٹی کے اندر اپنی کمپٹیشن سے بہت بہتر ہے, تو اس کے لیے ہم اس پوزیشن میں شاید ہوں کہ ہم اس کے لیے پریمیم پرائسنگ کر سکیں. سو دس از اے میکانزم دیٹ این انٹرپرینور نیڈس ٹو ٹیک ویری سیریسلی, اور اس کو اس چیز کو میپ آؤٹ کرنا پڑے. اس کے بعد لیبل اینڈ پیکیجنگ. پروڈکٹ ڈیولپ کر لی, پرائسنگ سوچ لی, لیکن اس کی پیکیجنگ بھی تو کرنی ہے ہم لوگوں کو. یہ کس طرح انشور کرنا ہے کہ جب وہ پروڈکٹ ریٹیل شیلف کے اوپر ہو, پوائنٹ آف سیلز کے اوپر ڈسپلے ہوئی ہو, تو وہ اپنی کمپٹیشن سے مختلف نظر آئے. اس کی یونیکنیس کو کس طرح سے اسٹیبلش کرنا ہے ہم لوگوں نے. اگر اس کی مثال لیں تو لیٹس اسیوم کہ ہم لوگ ایک ٹی سیکشن میں جاتے ہیں چائے خریدنے کے لیے ایک ریٹیل سٹور کے, تو جو پیلے رنگ کے ڈبے ہیں اس سے کون سی برانڈ ہمارے ذہن میں آتی؟ اگر وی سی یلو باکسز, موسٹ آف یو وڈ اگری کہ لپٹن کا نام ذہن میں آتا ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جی ریڈ شیڈ نظر آ رہا ہے دور سے ٹی سیکشن کے اندر, تو کس برانڈ کا نام ذہن میں آتا ہے ہمارے؟ It would be either Tapal or it would be Brook Bond. So would it be wise for an entrepreneur who wishes to deal in tea and retail tea کہ وہ وہی یلو شیڈ یوز کرے جو کہ لپٹن یوز کر رہی ہے, یا وہ وہی ریڈ شیڈ یوز کرے جو کہ ٹپال یا بروک بانڈ یوز کر رہی ہے؟ سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ جو ہمارا پیکیجنگ ہے اس کے اوپر ہم لوگ ایفرٹ کر کے اس کو اتنا یونیک بنائے کہ وہ کمپٹیشن سے ایزیلی آئیڈینٹیفائبل ہو, یونیک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ جی آپ اس کے لیے کلر اسکیم کون سی یوز کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھنا ہے ہم لوگوں کو کہ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں پیکیجنگ کی وہ پوری ہو رہی کہ نہیں. مثلاً اگر ہم لوگ فوڈ پروڈکٹس میں ڈیل کر رہے ہیں, بسکٹس بنا رہے ہیں, تو بائی لا ناؤ اٹس بائنڈنگ آن اس کہ ہم لوگ اس کی انگریڈینٹس کی انفارمیشن دیں. بائی لا اٹس بائنڈنگ آن اس کہ ہم لوگ جو اس کا کیلوری کاؤنٹ ہے کہ ہماری پروڈکٹ کو یوز کر کے کتنی انرجی جنریٹ ہوگی اس بندے کی باڈی میں, کتنے کلو جاؤلز اور کتنے کلو کیلوریز جو ان سے وہ جنریٹ کرے گی, وہ بھی ہمیں بتانا ہے. اور پیکیجنگ کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اینڈ وین آئی ایم یوزنگ دا ورڈ پروموٹ, آئی مینس کہ اس کے اندر ہماری برانڈنگ بھی آئے گی, اس میں ہمارا کمپنی ایڈریس بھی آئے گا, اور اگر ہم لوگوں نے کوئی ٹیگ لائن ڈیولپ کی ہوئی ہے وہ بھی اس پہ پرنٹ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو اگلا فیز ہے دیٹ از آف ڈسٹریبیوشن, کہ پروڈکٹ کو ہم لوگوں نے کسٹمر تک پہنچانا کس طرح. اب ایک طرف کچھ پروڈکٹ کیٹیگریز ایسی ہیں جس کے اندر یو ہیو ٹو ریلائی اپون ڈسٹریبیوٹرز.
لیکن کچھ ایسی پروڈکٹس اور سروسز ہیں جس کے اندر بزنسز کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انٹرمیڈیٹ سے جان چھڑوائیں. اور اس جان چھڑوانے کا فائدہ کیا لیتے ہیں وہ کہ پہلے نمبر پہ اٹس ایوری مینوفیکچررز ڈریم کہ اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ فیکٹری سے نکلتے ہی وہ ڈائریکٹ کنزیومر کو اور کسٹمر کو دے سکے. اور اگر سے اگر انٹرمیڈیٹ کو نکال دیں تو جتنے کمیشنز وہ 3 4 5 اینٹیز جو کہ سپلائی چین کے اندر نظر آتی ہیں وہ پل آؤٹ کرتی ہیں, تو ایک تو بزنس مین کو ڈیل نہیں کرنا پڑے گا ان سے, اور جو کمیشن ہے وہ بھی بچ جائے گا, اور اس کا کچھ فائدہ جو مینوفیکچرر اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور کچھ فائدہ پرائس ڈسکاؤنٹس کے کیس کے اندر یا پرائس کو ریڈیوس کر کے وہ کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو کیا چینلز یوز کرنے ہیں, کون سے چینلز ایفیشینٹ ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے ڈسٹریبیوشن کے اندر دیکھنی. ڈسٹریبیوشن ہو جائے لیکن اویئرنیس نہ ہو پروڈکٹ کی, ریٹیل شاپس پہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے بٹ دا پیپل ڈو ناٹ نو دیٹ اف دس پروڈکٹ ایگزسٹس اور ناٹ, اور واٹ پرپز ڈز دس پروڈکٹ سرو, تو اس کی جو سیلز ہیں کوئی بہت زیادہ جنریٹ نہیں ہوں. سو اٹس امپورٹنٹ کہ جو آرگنائزیشنز ہیں, جو انٹرپرینورز ہیں, وہ پراپر تھورو ایڈورٹیزمنٹس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں, بزنس پروموشن کے اندر, پروڈکٹ پروموشن کے اندر انوالو کریں, اور جہاں پہ بھی ممکن ہو پبلک ریلیشننگ کو یوٹیلائز کریں اور اوور آل اویئرنیس آف دیئر پروڈکٹ کو انہانس کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو نیکسٹ مرحلہ ہے دیٹ از آف سیلز. Now sales is a point جہاں پہ ایکسچینج ہوتا ہے, اور ایکسچینج کے اندر کیا چیز انوالوڈ ہے, ایک طرف جو آفرنگ ہے پروڈکٹ کی, وہ پروڈکٹ دیٹ چینجز ہینڈ فرام دا ریٹیلر ٹو دا کسٹمر, اور کسٹمر اس کے اگینسٹ کیش دیتا ہے, کسٹمر اس کے اگینسٹ فائنینشیل کنسیڈریشنز کو آفر کرتا ہے. یوزلی لوگ سیلز اور مارکیٹنگ کو انٹرمنگل کرتے ہیں, ایک ہی چیز سمجھتے ہیں, بٹ فرام دس ویل اٹس ویری کلیئر کہ جو مارکیٹنگ ہے اٹس اے ویری کمپریہنسو پروسیس جس کا سیلز ہے ایک سمپل سا کمپوننٹ. Once sales is done, the product is now with the customer. The entrepreneur is happy, he's generated sales, uska revenue add up hua hai. But what about after sales service, customer service? اگر کسٹمر کو مینول سمجھ نہیں آیا, اگر کسٹمر کو انسٹالیشن کرتے ہوئے کچھ ایشوز ہو رہے ہیں, جو اس کے جو پرسیوڈ بینیفٹس ہیں, جو جن ریکوائرمنٹس کو, جن ایشوز کو سالو کرنے کے لیے اس نے وہ پروڈکٹ خریدی تھی, اگر وہ ایشوز سالو نہیں ہوئے تو کمپنی اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی. اگر پروڈکٹ فالٹی نکل آتا ہے جو کہ ود پراپر ایپلیکیشن آف ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کانسیپٹس ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود اگر ایسا ہو جائے تو ہاؤ ڈز دا انٹرپرینور, ہاؤ ڈز دیٹ بزنس انشور کہ وہ جو پروڈکٹ ہے اس کو ریپلیس کیا جائے پراپرلی, اور اس طریقے سے کیا جائے کہ کسٹمر کی میکسیمم رسپیکٹ کی جا سکے. کسٹمر سروس کے اوپر فوکس کر کے پاکستان کے کیس میں ان پرٹیکولر when we talk about entrepreneurship and small and medium enterprises for example, this could be a huge competitive advantage provided entrepreneurs اس کے اوپر فوکس کریں. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. I went with a friend of mine to buy jeans and he was after that skin tight jeans. So we went to a retailer in commercial market. اور وہاں پہ جب ہم لوگ گئے تو وہاں کے جو سیلز مین تھے انہوں نے ہمیں مختلف جینز دکھائی and we asked them کہ this is not the jeans that we are after skin tight jeans. اور اس نے ہمیں, ہمارے دوست کو انفیکٹ کہہ دیا کہ جی یہ آپ جینز لے لیے اسکن ٹائٹ ہی ہے, اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ درزی سے ٹھیک کروا لیں, بلا بلا بلا. That person bought that jeans, اور جو پرومس کیا تھا اس سیلز پرسن نے کہ جی اسکن ٹائٹ نکلے گی, it didn't turn out to be according to the specifications that was told by the salesperson.
The very next day, we went back to that shop and got hold of that sales agent, sales person, اور اس کو ہم لوگوں نے کہا یار جو آپ نے بات کی تھی کہ جی اس کی یہ اسپیسیفکیشنز ہیں, دس از ناٹ دیٹ پروڈکٹ. اینڈ ہی کیم اپ ود اے لاجک کہ جی دیر از نو اسکن ٹائٹ جینس ان مارکیٹ. یوزلی لوگوں کو بڑی جینس لینی پڑتی ہے, کھلی جینس لینی پڑتی ہے, اور اس کو خود کٹوا کے آپ چھوٹا کرواتے ہیں. بٹ دس واز دا ڈسکشن جو کہ ہم پریویس ڈے میں بھی کر چکے تھے, اور اس وقت اس کا جو کانسیپٹ تھے وہ تھوڑے ڈفرینٹ تھے جو وہ ڈلیور کر رہا تھا. سو واٹ وی سجیسٹڈ ہم کہ آئدر he gets us the product that we want from his own stock if he has it, or if we can arrange it from some other shop, we can wait. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں وہ پیسے واپس کر دے. اور اس سیلز پرسن نے آئیں بائیں شائیں کرنی شروع کر دی کہ جی نہیں یہ پروڈکٹ واپس نہیں ہو سکتی, ہماری پالیسی یہ ہے, ہم لوگ واپس نہیں کرتے. And then I said, probably you are not the right person to talk to with regard to the product returns. I would like to talk to the entrepreneur. I would like to talk to the owner of this business. اور وہ جو اونر تھے وہ اسی سیلز مین کے بڑے بھائی تھے. So when we went upstairs to see him, تو انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی ایک فیک سی ٹیلی فون کال میں لا لی, and he kept us waiting for around 10 to 15 minutes, and one could easily make out کہ وہ آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا, that things were not adding up. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ غصے میں نہیں آ رہے, پیشنٹ ہیں اور انتظار کریں, at last he ended up his call and we told him about the scenario. And he says کہ نہیں تو ہم لوگ یہ پروڈکٹ واپس نہیں کریں گے, آپ کو یہی لے کے جانی پڑے گی. Then I said کہ you are not putting us in a very good situation. I'm a teacher. Every semester I have to teach 150 or 200 students. And for the courses that I teach, I need good examples and I need bad examples. So what you are doing with me is giving me an opportunity to come up with the worst example of a business or customer service. وہ بندہ اس سے بھی نہیں ہلا, اس نے کہا جی یہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. Then thanks to the legislation in Pakistan جو consumer courts بنی ہے, I told him unless you give me a refund now, I've got the receipt that you issued me yesterday, I've got the product جس کے اوپر اس کے original tags لگے ہوئے ہیں, I am going to the consumer courts. اور وہاں پہ جب ہمارا آمنا سامنا ہوگا, and even if you say sorry, I'm not going to forgive you. And when I mentioned that consumer court thing, it was at that very point he realized that something has gone very serious. اور اس نے پھر ہمیں ریفنڈ کیا. Do you think that I would ever go back or my friend would ever go back to that shop? Never. اس کو آپ انورٹ کر دیں سچویشن کو. I've got another experience. I had to get my glasses made. تو ایک بندے کے پاس میں نے آرڈر بک کروایا. When I was coming out, اس کے ساتھ ایک اور شاپ تھی, وہاں پہ سرسری طور پہ گزرتے گزرتے میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بہتر فریم تھا. Now I went back to that shopkeeper, the first one جس کے ساتھ میں نے آرڈر بک کروایا تھا, and asked him یار کوئی پاسبلٹی ہے کہ سوری کہ میں آپ کے ساتھ آرڈر کینسل کروا کے مجھے فریم کوئی اور پسند آ گیا. اینڈ ہی واز سچ اے بریلینٹ پرسن. اس نے کہا جی ابھی میں نے کوئی اینک تو بنائی نہیں آپ کے لینس وغیرہ تو میں نے جو ہے ان کو شیپ اپ نہیں کیا ٹو فکس ان یور دا فریم دیٹ یو ہیڈ سلیکٹڈ, سو دیٹس ناٹ اے پرابلم, ٹیک یور منی بیک. اینڈ آئی ٹوک مائی منی بیک, وینٹ ٹو دا ادر شاپ, باٹ دیٹ فریم. لیکن وہ بندہ مجھے کہتے ہی رہ گیا کہ جی میں آپ کو لینس بھی لگا دوں گا. I came back to the original shopkeeper کہ though you didn't have that frame جو کہ مجھے اپیز کرتا, تو یہ فریم مجھے پسند ہے, but I would like you to fix the lenses for me. Brilliant customer service is going to get your customers back to you. And this is something, آپ کی پروڈکٹ بھی اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی, اگر وہ جو آپ 100% کے بجائے 80% فنکشنالٹی بھی ہے, but if you are good at customer service, if
دا کسٹمرز فیل کہ اگر وہ اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کے جائیں گے تو آپ اس کو ڈس اون نہیں کریں گے, آپ اس کو ڈس ریسپیکٹفلی ٹریٹ نہیں کریں گے, تو وہ کسٹمر نہ صرف خود واپس آئے گا آپ کے پاس بلکہ وہ ورڈ آف ماؤتھ بھی کریٹ کرے گا آپ کے لیے. اور ون آف دا موسٹ ریلائبل اینڈ سیل جنریٹنگ آف پروموٹنگ یور بزنس از ورڈ آف ماؤتھ پروموشن. And what better way it could be than having your customers talk about your customer service, having your customers endorse that you are a good businessman, having your customers tell other, go to that shop, that person is brilliant, the products he is doing is brilliant, and he is offering a very good after sales service. یہ وہ چیز ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشنز ملینز آف ڈالرز کا, ملینز آف روپیز کا بجٹ لگا دیتی ہیں. لیکن ون لٹل اسمائل, ایک پرشفقت ویلکم, ایک ایسا ایٹیٹیوڈ جس میں آپ اپنے ایئرز لینڈ کریں اپنے کسٹمر کو, اسے پتا ہو کہ اس کی بات کو غور سے سنا جا رہا ہے, اس کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے, دیٹ کین بائنڈ یور کسٹمر ود یو, اور وہ آپ کے لیے سیکوینشل سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں خود بھی, اور اپنے ارد گرد جو اس کی پیریفری میں لوگ ہیں ان کو بھی وہ کھینچ کے لائے گا آپ کے پاس. سو دس از دا مارکیٹنگ ویل آف فارچون. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اسمال بزنسز ہیں ان کی جو مارکیٹنگ ہے وہ ڈفرینٹ کس طرح ہے فرام بگر آرگنائزیشنز. جو پہلا ڈفرینس ہے آرگنائزیشنز کی, جو بڑی آرگنائزیشن ملٹی نیشنلز ہیں اور ان کی مارکیٹنگ ایفرٹ میں, اور انٹرپرینورز جو ابھی اسٹارٹ اپ کریں وہ ان کی پروموشن کا بجٹ کا ہے. بڑی کارپوریشنز کے پاس دے ہیو گاٹ ہیوج بجٹ فار دیئر مارکیٹنگ فنکشن. اس کے اگینسٹ جو انٹرپرینورز ہیں دے آر ناٹ دیٹ ریسورسفل. جو بڑے بزنسز ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے انہوں نے, جس کے اندر کریٹو ٹیمز الگ ہوتی ہیں, پروموشنز کی ٹیم الگ ہوتی ہیں, سپلائی چین کو دیکھنے کے لیے ایک پورے کا پورا الگ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے. اب یہ وہ لگژری ہے جو کہ انٹرپرینور کے پاس ایٹ دا پوائنٹ آف اسٹارٹ اپ شاید اویلیبل نہ ہو. تیسرے نمبر پہ کریٹو ڈفرنس. جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر لوگوں کا فوکس ہی کریٹو آئیڈیاز کو جنریٹ کرنے پہ اور انوویٹو پروسیسز کو جنریٹ کرنے کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ جو انٹرپرینورز ہیں وہ بھی کریٹو ہوتے ہیں, لیکن سنس دے آر انڈیویجولس اور سنگل اور ٹو, اور اس کے اگینسٹ پروفیشنل کریٹو پیپل کا ان کے ساتھ بیسیکلی کمپٹیشن ہوتا ہے. اور ایک اسٹریٹجک ڈفرنس ہے, جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں یا بڑے بزنسز ہیں ان کا فوکس نہ صرف امیڈیٹ سیلز جنریٹ کرنے پہ ہوتا ہے بلکہ وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو کریٹ برانڈ اویئرنیس. اور جب وہ برانڈ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ جو ریسورسز ہیں ان کی وہ اچھی یوٹیلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو انٹرپرینورز ہیں ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, تو انٹرپرینورز کا فوکس جب پروموشن کی بات کرتے ہیں, وہ مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ برانڈ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ میکسیمم جو چاہیے نا وہ سیل جنریٹ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسمال بزنسز ہیں وہ بالکل فارغ ہیں, دے کین ناٹ کمپیٹ اگینسٹ بگ بزنسز. کچھ ایسے ایریاز ہیں جس میں جو اسمال بزنسز ہیں ان کو ایک جنیرک ایڈوانٹیج حاصل ہے اوور دیئر رائیولس. پہلے نمبر پہ ایک جو ڈفرنس جو اسمال بزنس انجوائے کرتا ہے, ایک جو ایڈوانٹیج اسمال بزنس انجوائے کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں, یہ بڑی آرگنائزیشن ہے, they literally have to spend a lot of money
just merely to understand the customers. جبکہ انٹرپرینور روزانہ کی بنیاد پہ اپنے کسٹمر کے ساتھ پرسنل لیول پہ انٹریکٹ کرتا ہے. تو ایک تھوڑی سی کیوریوسٹی ڈیولپ کر کے وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرے اور پوچھے کہ یار آپ کو کیا چاہیے, جو ہم لوگ پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں اسے بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے, آپ کی کوئی ایسی نیڈ ہے جو کہ فردر ہم لوگ اس پروڈکٹ کے اندر چیزیں ایڈ کر کے اس کو پورا کر سکیں. تو دس از سم تھنگ اینڈ اے کارپوریشن از گوئنگ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم, اے لاٹ آف ایفرٹ ان آرڈر ٹو فگر آؤٹ, اینڈ این انٹرپرینور کین ڈو اٹ آن ڈیلی بیسس وداؤٹ اسپینڈنگ اے سنگل ایکسٹرا پینی. اس کے علاوہ جو آرگنائزیشنز ہیں بڑی, وہ کوشش کرتی ہیں کہ جی ہماری کسٹمر ریلیشن شپ جو سی نا وہ بہتر ہو. اب اگین انٹرپرینورس اپنی کسٹمر سروس, اپنی ڈیلنگز بہتر کر کے یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ ان کی پرسنل ریپورٹ ڈیولپ ہو جائے, پرسنل لیول پہ وہ ایک دوسرے کو جانیں اور ان کو پراپرلی انٹرٹین کیا جائے. اور ابھی میں کچھ دیر پہلے آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ پرسنل ریپورٹ جب آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں, کسٹمر سروس جب اچھی بنا لیتے ہیں, اور جو اونرشپ آپ کسٹمر سروس میں انٹرپرینور خود رکھ سکتا ہے, وہ ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کا سیلز مین شاید اس انتھوزیزم کے ساتھ, اس پیشن کے ساتھ شاید وہ ریپورٹ ڈیولپ نہ کرے. سو ان آرڈر ٹو بیکم اے گڈ مارکیٹر واٹ کین بی ڈن, اینڈ انٹرپرینور کین ڈو ویریس تھنگ, اور اس میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ اس کو ریڈ کرنا چاہیے مینی ڈائیورس کرنٹ پبلیکیشن. صرف روزنامہ جنگ, نوائے وقت یا خبریں کے اوپر ریلائی نہ کرے, بلکہ بزنس ریلیٹڈ جو پبلیکیشنز آتی ہیں ان کو وہ ریڈ کرے. اس سے اوور آل دوسرے بزنسز کے اندر کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں, سروسز کے اندر کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں, کس طرح بزنس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کس طرح چیزوں کو ایفیشینٹ بنایا جا رہا ہے. آن لائن کا کئی اتنا کہ اس طرح کے ریسورسز آپ کے پاس ملینز آف ویب سائٹس ہیں جو کہ اس میں ڈیل کر رہی ہیں. تو اپنی ریڈنگ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے انٹرپرینور کو. سیکنڈلی, واچ ٹی وی شوز, جو بھی ٹاپ کے ٹی وی شوز ہیں آپ کو وہ دیکھنے کی عادت ڈالیں, موویز دیکھیں, اس سے آپ کو نئے آئیڈیاز ملیں گے. ٹاک ٹو یور کسٹمرز, 150 کسٹمرز اے ایئر. تو ایک طرف جب آپ ہر 2 دن میں کی ایوریج بن رہی ہے کہ آپ 2 دن میں ایک کسٹمر کو ملیں, اس سے آپ کو اتنی زبردست انسائٹ ملے گی آف یور کسٹمر نیڈس, جو کہ ملٹی نیشنلز کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, ان کو ٹائم بہت زیادہ اسپینڈ کرنا پڑتا ہے اس چیز کو فگر آؤٹ کرنے. ارد گرد جو آپ کے اسمارٹ پیپل ہیں ان سے بات کریں, ان کی باتیں سنیں, ان کے سامنے آئیڈیاز رکھیں, ان کی ریفلیکشن لیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر بلڈ اپون کریں. اینڈ لسن ٹو یور چلڈرن اینڈ دیئر فرینڈس, اینڈ اف یو ڈو ناٹ ہیو یور اون چلڈرن, بھتیجے بھانجیوں سے بھی بات کر سکتے ہیں. اور چلڈرن سے بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ یاد آپ لوگوں نے پیراڈائم کا جو کانسیپٹ پڑھا تھا, کڈس کا جو پیراڈائم ہے دیٹ از آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ, اور اس کی وجہ سے وہ بولڈ باتیں کرتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں وہ کسی باؤنڈری میں نہیں ہوتی, اور ان کی جو اپروچ ہے وہ بڑی ریئلسٹک بھی ہوتی ہے اور بڑی ریفلیکٹیو ہوتی ہے, بڑی جینوئنلی ریفلیکٹیو ہوتی ہے. وہ ان کی جو تھنکنگ ہے وہ کنسٹرینڈ نہیں ہوتی. اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے مارکیٹنگ کو ڈیفائن کیا, پھر ہم لوگوں نے 4 P's کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان پہ ریفلیکشن کی. دین وی مووڈ آن اینڈ ڈسکس دا مارکیٹنگ ویل آف فارچون, اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو اسمال بزنسز ہیں ان کی جو مارکیٹنگ ایفرٹس ہیں وہ کس طرح ڈفرینشیٹ کرتی ہیں فرام دا کارپوریشنز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمال بزنسز ہیں ان کے کیا جنیرک ایڈوانٹیجز ہیں جن کو وہ انجوائے کرتے ہیں اوور دیئر ہیوج جائگینٹک رائیولز. That's all from my side today. Thank you very much.